रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। कैसा रमज़ान आपका जा रहा है? आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह आधा रमज़ान गुज़र गया, हमें पता भी नहीं चला। और अब हम सभी अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें लैलतुल क़द्र नसीब करना, और हमारी जितनी भी दुआएं हैं या रब्बुल आलमीन हमारे हक़ में बेहतरीन करते हुए कबूल कर लेना। और फिर हम दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिना बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहू, कि या रब्बुल आलमीन जो हक़ है हम पे ज़ाहिर कर दे ताकि हम उसकी पैरवी करके तुझे राज़ी कर लें, और जो बातिल है या रब्बुल आलमीन हमें वो भी ज़ाहिर कर दे ताकि हम उससे इज्तनाब कर लें। आमीन या इलाही आमीन। अब हम आपको एक हदीस में आपको सुनाना चाह रही हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि अपना बचाव कर लो। सहाबा ने कहा कि क्या कोई दुश्मन आ गया है? आपने कहा नहीं, जहन्नम की आग से अपना बचाव कर लो और कहो कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। यही कलमात क़यामत के दिन तुम्हारे आगे आकर, तुम्हारे पीछे आकर तुम्हारा बचाव करेंगे, और यही कलमात बाक़ियातुस सालिहात हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में कहा कि अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातुद दुनिया और बाक़ियातुस सालिहात, और यही वो बाक़ियातुस सालिहात हैं जो क़यामत के दिन तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे वो दर्जे तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करेंगे, क्योंकि एक दफ़ा जब तुम सुबहान अल्लाह कहते हो तो तुम्हें 20 नेकियां मिलती हैं और तुम्हारे 20 गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और फिर तुम वल्हम्दुलिल्लाह कहते हो तो तुम्हारे 20 नेकियां मिलती हैं और 20 गुनाह तुम्हारे माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह से जो भी तुम पढ़ते जाओगे, चारों कलमात पढ़ते जाओगे और तुम्हें नेकियां मिलती जाएंगी। आप देखिए कि अगर आप सारा दिन में जब भी आपको याद आए आप ये पढ़ते जाएं तो कितने गुनाहों से अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ़ कर देंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अब हम जो पढ़े थे, हमने सूरत बकरा की अल्हम्दुलिल्लाह 228 आयत तक हमने कंप्लीट किया था। हम ऑलमोस्ट इसके आखिर में थे, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वले रिजाली और मर्दों को अलैहिन्ना, इन औरतों पर दराजातुन, एक दर्जा फजीलत है। वल्लाहु अल्लाह अजीज़ुन ज़बरदस्त हकीम हिकमत वाला है। यहाँ पे देखिए एक तलाक का चैप्टर था और उसके दरमियान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ये आयत लेके आए हैं कि आदमी को, मर्दों को औरत पर एक दर्जा फजीलत है। तो इसका क्या मकसद था? क्योंकि ये घर एक अल्लाह सुब्हानहू तआला जो एक अदारा बना रहे हैं ना, जो बता रहे हैं कि देखिए पहले निकाह के बारे में था कि निकाह जो है वो सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ईमान है, आधा ईमान है। और फिर जब निकाह होता है, एक घर बनता है, एक इदारा बनता है, फिर आदमी और औरत को कैसे वहाँ पे रहना है, आदमी के हुकूक क्या हैं, औरत के हुकूक क्या हैं, आदमी के फ़राइज़ क्या हैं, औरत के फ़राइज़ क्या हैं। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी है कि आपकी कोई गाइडेंस नहीं है। जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में भेजा था तो क्या कहा था कि गाइडेंस मेरी तरफ से आएगी, जो उसको कबूल करेगा और उस पर अमल करेगा वो जन्नत पालेगा। अब आप देखिए कि ये घर का मामला है, इसमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला इस एक आयत में इतनी दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे कि ये वाली बात जो आ रही है कि अल्लाह हदूद अल्लाह की बात आएगी, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार ज़िक्र करेंगे कि अल्लाह के हदूद की पैरवी करो, अल्लाह के हदूद से बाहर ना निकलो। तो हदूद अल्लाह क्या हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले से वाज़े कर दिया कि देखिए आदमी का क्यों दर्जा एक फ़जीलत है। हज़रत आयशा ने कहा क्योंकि वो जो कमाता है वो अपनी बीवी और अपने बच्चों पे खर्च करता है, इसलिए उसको एक दर्जा फ़जीलत हासिल है। देखिए औरत की एक अपनी जगह है ना, उसका अपना एक मुकाम है। औरत बच्चा पैदा करती है, उसको पालती है, उसकी तरबियत करती है। आदमी का ये काम है कि वो घर से बाहर जाता है, वो कमाता है, वो उसके नानो नुफ़्क़ा की ज़िम्मेदारी होती है, उसको घर चलाने की ज़िम्मेदारी उसके ऊपर होती है। लेकिन आजकल हमने सारा सिस्टम उल्टा करके रख दिया। जब हम भी वही काम करेंगे, देखिए उसी टाइम पे आदमी भी घर से निकलते हैं, औरतें भी घर से निकलती हैं, वो भी थक के घर आते हैं, वो भी थक के घर आते हैं। तो फिर वो जो एक औरत की ज़िम्मेदारी थी, फिर वो औरत को यूजुअली आपने ये सुना होगा कि कहते हैं नहीं, आदमी की कमाई जो है वो घर चलाए, लेकिन औरत पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये ज़िम्मेदारी नहीं डाली है, तो इसलिए मेरा पैसा मेरा है, आदमी का पैसा घर के लिए है। अब यहाँ पे आके हमें इस एक पॉइंट पे हमें दीन याद आ जाता है, हमें इस्लाम याद आ जाता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसके अलावा औरत पे क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ डाली हैं और आदमी पे क्या ज़िम्मेदारियाँ डाली हैं।
جب ہم اپنے حقوق و فرائض کو اچھے سے سمجھیں گے تو یہ ادارہ اور اتنی خوبصورتی سے بڑا ہوگا. اب پھر جو یہ پرابلم آ جاتی ہے، طلاق کی پرابلم آتی ہے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو وہ ساری چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا لیں گے. تو اب دیکھیے گا جب طلاق کے بارے میں آئے گا، احکامات آئیں گے، تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایک باپ اپنی بچی کو کیا بچائے گا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بار بار ایک بات بتائیں گے کہ کس طرح سے اس گھر کو واپس جوڑا جا سکتا ہے، کیا طریقہ ہے کہ یہ گھر کسی طرح سے نہ ٹوٹے. اگر آپ لوگوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے غصہ ہے یا کچھ ہے، تو پھر بھی موقع دیتے ہیں کہ اس دوران میں واپس آپ لوگ دوستی کر لو تاکہ پھر سے یہ گھر بنا رہے، کسی طرح سے گھر نہیں ٹوٹے. تو اب دیکھیے کہ آدمی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی جگہ پہ یہ کہا کہ ان کے حقوق، اگر وہ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس سے آتا ہے اور اس کی کوئی ایسی بات ہے جو اس کی راز کی بات ہے، وہ باہر جا کے کسی کو بتاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے روز جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، الحمدللہ دیکھیں رمضان ہے، ہم لوگ پڑھ ہی رہے ہیں نا، اور پورے روزے رکھتی ہے اور اس کے ساتھ وہ خامند کی فرما بردار ہے، تو قیامت کے دن جس دروازے سے جنت کے وہ داخل ہونا چاہے گی، اس کو حکم ہوگا کہ وہ اس دروازے سے داخل ہو جائے. الحمدللہ اتنا آسان طریقہ جنت میں داخل ہونے کا. دیکھیے پھر عورت ماں کے قدموں تلے جنت بھی کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور پھر اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی، وہ اللہ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی ہے. یہ حقوق و فرائض کا دیکھیں اللہ نے ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے جو اب تمہاری شادی ہوگی یا نکاح ہو گیا، اب تمہاری جس طرح سے تمہارا دل چاہتا ہے تم ایک دوسرے کے لیے کرو. ایک عورت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھی اتنی پروٹیکشن دی کہ آدمی کو کہا کہ تمہاری کھیتی ہے، تم اس سے محبت کرو، اس کو پیار سے رکھو. پھر اس کو ولی بھی بنا دیا کہ تم آدمی کا ولی ہو. پھر اس کو قوام بنا دیا کہ قوام کون ہوتا ہے؟ جو حاکم ہوتا ہے، جو نگران ہوتا ہے عورت کے لیے، کہ تم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہو. عورت نازک ہوتی ہے، اتنی جذباتی اتنی ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بیلنس کر کے رکھا ہر چیز کے لیے کہ اگر یہ چیز ہمیں سمجھ آ جائے تو ہر گھر بچ جائے. اب آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 229 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہے. یہ ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں طلاق کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک آدمی آیا ان کے پاس، ایک صحابی آئے ان کے پاس، آ کے انہوں نے کہا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب میں اسے رجوع کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں، کیا ہوا، کہ کیا تم نے تینوں طلاقیں اس کو دے دی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے اس کو تینوں طلاقیں اکٹھی دی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے ان کا چہرہ لال ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ تم فوراً جاؤ اور جا کے رجوع کرو. 3 طلاقیں اکٹھی کیسے تم نے دے دی اس کو؟ تو واپس اس کو رجوع کرنے کے لیے بھیج دیا. تو ہمارے پاس وہ ایک دلیل ملتی ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں نا. تو ہوا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی تھا کہ ایک طلاق، جو سنت کا طریقہ انشاءاللہ وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی، کہ طلاق 2 مرتبہ ہے جس میں وہ رجوع کر سکتے ہیں، اور تیسری طلاق میں وہ پھر رجوع نہیں کر سکتے. یہی طریقہ ابو بکر کے زمانے میں تھا اور یہی طریقہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی تھا. لیکن 2 سال کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں جب لوگوں نے اس حق کو غلط طرح سے استعمال کرنا شروع کر دیا، تو انہوں نے سزا کے طور پر یہ فتویٰ دیا. یہ ان کا اپنا ایک اجتہاد تھا کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ اب اگر کسی نے اس حق کو غلط استعمال کیا اور عورت کو تنگ کرنے کے لیے 3 طلاقیں دی، تو وہ 3 طلاقیں اگر دے دی ہیں تو وہ آپ کی آخری طلاق ہو جائے گی. تو اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو 100 طلاقیں اپنی بیویوں کو دیتے تھے. وہ طلاق دیتے تھے اور پھر وہ رجوع کر لیتے تھے. طلاق دیتے تھے، وہ کہتے تھے نہ میں تمہیں رکھوں گا نہ میں تمہیں چھوڑوں گا، اور عورت کی زندگی کچھ بھی نہیں ہوتی تھی. تو یہاں پہ پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت نازل کر رہے ہیں، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف 2 دفعہ کا حکم دے دیا کہ اب تم یہ نہیں کر سکتے ہو کہ تم نے ایک کھیل بنا دیا کہ طلاق دیتے ہو رجوع کرتے ہو، طلاق دیتے ہو رجوع کرتے ہو. اب رجوع جو تم کرتے ہو تو وہ تم 2 دفعہ دے سکتے ہو. طلاق کا طلاق و مرتان، جب تم تیسری دفعہ طلاق دو گے تو وہ بائن طلاق ہو جائے گی، اس کے بعد تمہارا بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا. اور پھر اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کون سی اس میں حکمت ہے اور اس میں کیا ریزن ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو I just wanted to let you know before کہ جب ہم یہ طلاق کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بھی اس کا تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا.
تو اس کا طریقہ کیا تھا کہ ایک اگر آدمی جو سنت کا طریقہ ہے کہ آدمی عورت کو طلاق جب دیتا ہے تو اس کو طہر کی حالت میں دے گا جب وہ پاک ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ ایک طہر میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو پھر وہ بیوی جو ہے وہ 3 طہر تک وہ عدت گزارتی ہے. مینز اگر فار ایگزامپل اپریل میں اس کو وہ پاک ہوتی ہے ایک عورت تو وہ اس کو طلاق دیتا ہے تو اپریل مئی میں پھر وہ پاک ہوگی، پھر مئی جون میں پاک ہوگی، جولائی میں پاک ہوگی. تو یہ 3 طہر جو اس کے گزریں گے تو اس میں وہ اس کا ایک عدت کا پیریڈ گزرے گا. اب وہ یہ دیکھیے کہ جس زمانے میں یہ عدت گزاری ہے تو عورت جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے گھر میں رہے گی، اور عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا کہ اس وقت اس دوران میں جب وہ خاوند کے گھر میں ہے وہ بناؤ سنگار کر کے رہے تاکہ آدمی کے دل میں واپس اس کے لیے محبت ہو، اگر کوئی تھوڑی سی خلش ہے یا کوئی ایسی غلط فہمی ہے یا کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے. تو اب وہ اگر اس دوران میں یہ جو 3 مہینے کی مدت ہے آدمی رجوع کر لیتا ہے بیوی سے تو وہ واپس ان کی ریگولر لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس میں کوئی یہ نہیں ہے جیسے آپ نے ایلا میں پڑھا تھا کہ اگر وہ اپنی مدت سے پہلے جس میں وہ قسم کھا لیتے ہیں تو پھر ان کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا، لیکن یہاں پہ کوئی کفارہ نہیں ہے. اگر وہ اس کے ساتھ رجوع کر لیتا ہے ان کی زندگی واپس ویسے سٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکن پوری زندگی کے لیے آدمی کے پاس ایک طلاق کا جو اختیار تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد 2 صرف رہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اب اگر خاوند نے رجوع کر لیا تو اس کو واپس لے لیا، اگر اس نے رجوع نہیں کیا بیوی کے ساتھ، اب ایک ٹائم گزر گیا، اب موقع کیا ہوا کہ وہ اس کے بعد اس کی عدت ختم ہوئی، وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، ہسبینڈ نے اس کے بعد اس سے بات نہیں کی ہے. اب کچھ دیر کے بعد فار ایگزامپل 6 مہینے دیکھ لیں، یا پھر اب یہ بات میں کر رہی ہوں جب عدت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ 3 مہینے کی عدت ختم ہو گئی. اب وہ 6 مہینے کے بعد، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد اگر اس خاوند کو پھر سے یہ لگتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر لوں، اچھی تھی، میں نے کیوں ایسے کیا، اس وقت دماغ ایسے خراب ہو گیا تھا، یا کچھ بھی ریزن ہو سکتا ہے، تو اس میں وہ اپنی بیوی کو پھر سے نکاح کا پیغام دے سکتا ہے. اب پھر اگر وہ ایکسیپٹ کرتی ہے تو پھر واپس ویسے ہی اس کا نکاح ہوگا، اب واپس اس کی ویسے ہی مہر مقرر ہوگا اور اس کی شادی ہوگی. یہ بات میں کر رہی ہوں اگر پہلی طلاق کے بعد بیوی نے عدت کمپلیٹ کی اور گھر چلی گئی. اچھا اب یہ دیکھیے کہ اب وہ پہلی طلاق کے بعد پھر وہ واپس آ گئی. اب آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد اللہ نہ کرے پھر جو سچویشن ہے، کیونکہ یہ سچویشن دنیا میں ہوتی رہتی ہے، تو اب اگر دوسری دفعہ بھی آدمی کو کوئی آپس میں ان کی لڑائی ہوئی، ان کا غصہ ہوا، اس نے پھر دوسری دفعہ طلاق دی، پھر وہی طریقہ ہوگا کہ اس کو طہر میں طلاق دے گا. وہ 3 جو اس کے طہر ہیں وہ گزارے گی اپنی عدت، اگر درمیان میں اس میں وہ خامن کے گھر پہ عدت گزارے گی. اگر وہ اسے رجوع کر لیتا ہے تو واپس ان کی زندگی واپس اسی طرح سے گزرتی ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک طریقے سے رہنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اگر وہ اپنی عدت کے دوران اسے رجوع نہیں کرتا، بیوی اپنے گھر چلی جاتی ہے واپس، اور پھر اس کو بعد میں خیال آتا ہے ایسے، اور وہ اگر اس کے ساتھ واپس نکاح کا پیغام بھیجے گا، پھر اس کو نکاح واپس کرنا ہوگا اس کو گھر واپس لانے کے لیے. تو یہ 2 طلاقیں جو ہیں یہ رجعی طلاق ہوتی ہیں، جس میں وہ رجوع کر سکتا ہے اور بیوی کے ساتھ وہ واپس نکاح کر کے اس کو لے آ سکتا ہے. اب کیا ہے کہ اب اس کا 2 طلاقوں کا حق ختم ہو جاتا ہے پوری زندگی کے لیے. اب ایک ہے، اب اگر وہ واپس آتی ہے فار ایگزامپل، پھر ان کی کوئی لڑائی ہوتی ہے، پھر وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے. اب یہ والی طلاق جو ہے نا، اس میں عدت جو ہے وہ لڑکی اپنے خاوند کے گھر میں نہیں گزارے گی. اب یہ عدت جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں گزارے گی، اور اب یہ طلاق بائن ہو جاتی ہے. اس میں خاوند رجوع نہیں کر سکتا. اب وہ پیغام بھیج کے کہ وہ واپس نکاح کرے یا کچھ حیثیت وہ نہیں کر سکتا. ہاں ایک صورت پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے انشاءاللہ آگے، ہم آج پورا یہ چیپٹر پڑھیں گے تو اسی لیے میں پہلے سے آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ اگر وہ لڑکی اپنے گھر میں جاتی ہے اور پھر اس کے ماں باپ یا اس کا ولی جو بھی ہے ان کی شادی کر دیتے ہیں، اب وہ لڑکی شادی کر کے ریگولر اپنی زندگی گزار رہی ہے، نیچرل اس کے خاوند کی یا تو ڈیتھ ہو جاتی ہے یا پھر وہی خاوند اس کو طلاق دے دیتا ہے، کسی بھی ریزن سے اس کو طلاق ہوتی ہے. اب وہ لڑکی واپس اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے. اب اگر یہ خاوند چاہے تو پھر اس عورت سے شادی کر سکتا ہے، یہ اجازت ہے. سمجھ آ گئی نا یہ ساری سچویشن کی. اب دوسری سچویشن یہ ہے کہ اگر بعض دفعہ یہ ایک سنت کا طریقہ ہے، اس میں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دیتا ہے
عورت کو بھی اور آدمی کو بھی بار بار موقع دیتے. وہ جو 3 مہینے کا پیریڈ ہے اس میں اس کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ کسی طرح سے ان کا یہ گھر بچے. اور آگے آپ آیات پڑھیں گے آپ کو بہت خوبصورت لگیں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے پیارے طریقے سے یہ بات سمجھاتے ہیں بار بار کہ کسی طرح سے یہ گھر بچ جائے. انشاءاللہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 229 اور ہم پڑھے تھے طلاق کے بارے میں کہ اب ایک تو وہ میں نے آپ کو طلاق کا طریقہ بتایا جو سنت سے ثابت ہے، اور ایک وہ طلاق ہے جیسے فار ایگزامپل کوئی آدمی ہے اگر وہ ایک توہر میں طلاق دیتا ہے، پھر دوسری توہر میں دوسری طلاق دیتا ہے، تیسری توہر میں تیسری طلاق دیتا ہے، اور پھر وہ 3 مہینے کی عدت گزارتی ہیں تو 6 مہینے میں ان کی طلاق فائنل ہو جاتی ہے. یہ طلاق تو ہو جاتی ہے لیکن یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے. تو اب ایک وہ طلاق ہے جو وہ 3 دفعہ طلاق دیتے تھے کہ پاکستان میں بھی الحمدللہ یہی قانون ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو 3 دیتا ہے یا 100 طلاق دیتا ہے وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے، اور وہ پھر اپنی وہ عدت گزارتی ہے اور پھر وہ سارا اس طرح سے ہے. تو اب دیکھیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہمیں اس کے مطابق گائیڈنس دے رہے ہیں کہ اب طلاق کو طلاق مرتان 2 مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِالْمَعْرُوفِ تو ان کو پھر روک لو اچھے طریقے سے. یہ ہے رجعی طلاق کی بات ہو رہی ہے کہ پھر ان کو اگر تم نے طلاق دیا تو ان کو اچھے طریقے سے روک لو. او یا تسریحم بھی احسان، یا پھر ان کو رخصت کر دینا ہے احسان کے ساتھ. احسان کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جتنا حق ہے نا اس سے بھی بڑھ کے دینا. ولا اور نہیں یحلو اور نہیں ہے حلال لکم تمہارے لیے ان یہ کہ تاخذو کہ تم لے لو مما اس میں سے آتیتموہن جو تم دے چکے ہو ان کو شیئن کچھ بھی. کہ کوئی بھی چیز، کوئی تحفہ، کوئی گفٹ، اگر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ شادی ہوتی ہے خامن جذباتی بھی ہو کے اگر کوئی زمین ان کے نام کر دیتے ہیں، گھر ان کے نام کر دیا. اب اگر اللہ نہ کرے طلاق کا معاملہ آتا ہے تو پھر یہ بھی چیز واپس کر دو، یہ بھی چیز واپس کر دو. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اللہ نہ کرے جب کبھی ایسا موقع آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو ہم نے جو اسلام کا سسٹم کیا تھا کہ آدمی پہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی شادی کا سارا خرچہ برداشت کرتا ہے، اور عورت جو ہوتی ہے، لڑکی کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ نکاح کر کے بچی کو بھیجتے ہیں. اب یہ جو جہیز کا سسٹم ہم نے بنا دیا ہے، اللہ معاف کرے کہ کتنی چیزیں ہم اتنی غلط کرتے ہیں. اور پھر جب ایسی سچویشن آتی ہے تو پھر وہ سارا جہیز، ہم نے یہ پلنگ دیا تھا، ہم نے اتنے کپڑے دیے، ہم نے ساس کو یہ پہنایا تھا، ہم نے سسر کو یہ پہنایا تھا، اس کو ساس کے کڑے بھی واپس کر دو، اس کی یہ چیزیں بھی واپس کر دو. ہوتا ہے نا یہ دیز آر دا تھنگس جو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ اسلام میں یہ ہے کہ آدمی خرچہ کرتا ہے شادی پہ، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ان کو تم کچھ بھی دے چکے ہو، بے شک تم نے کہتے ہیں پہاڑ بھی سونے کا ان کو دے دیا نا تو تم واپس نہیں لے سکتے ہو. اللہ مگر ان یہ کہ یخافا کہ وہ دونوں ڈرتے ہوں، اللہ یہ کہ نہ یقیمہ وہ قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدود کو. اب دیکھیے آپ نوٹ کرتے جائیے کہ حدود اللہ کتنی دفعہ اس آیت میں آئے گا. یہ نمبر 1 ٹائم آ رہا ہے نا. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو یہ ڈر ہے کہ اللہ کی حدود کیا کہ وہ اپنے حقوق و فرائض پورے نہیں کر سکتے ہیں. وہ اگر بیوی ہے اس کے جو حق ہے خاوند پہ جو فرض ہیں اگر وہ نہیں پورا کر سکتی، سیم چیز خاوند کے لیے ہے کہ اگر اس کو بھی یہ ڈر ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، اور اس کی ریزن کوئی بھی ہو سکتی ہے. کئی دفعہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ بدتمیز ہوتے ہیں، یا پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے، یا پھر کوئی بھی ریزن ایسا ہو سکتا ہے، اور بیوی کو یہ لگتا ہے کہ یہ وہ خاوند جو ہے وہ میرے حقوق نہیں پورے کرتا، یا خاوند کو لگتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے اس کو ہونا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک رخصت ضرور دی ہے اس میں کہ طلاق کا جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں، لیکن بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی حدود کے اندر رہ کے یہ فیصلہ کرو گے. اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم اپنے حقوق و فرائض نہیں پورے کر سکتے، فَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں یہ ڈر ہے اللہ کے نہ یقیمہ کہ تم دونوں قائم رکھ سکو کہ حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، فلا جناح تو نہیں ہے کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر، فیما اس میں، افتدت کہ وہ بدلے میں دے، بھی ساتھ اس کے. کہ اب یہ ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں نا یہ خلا کے بارے میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک طرف تو طلاق کی بات ہو رہی ہے نا
کہ اگر خامند جو ہے وہ اگر طلاق دیتا ہے تو اس کے کیا کیا احکامات ہوں گے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ اگر عورت کو خامند تنگ کر رہا ہے، اس کو نہیں طلاق دے رہا، اور وہ لڑکی طلاق لینا چاہتی ہے کیونکہ وہ اپنے خامند کے ظلم نہیں برداشت کر سکتی، یا کوئی بھی ریزن آپ سمجھ لیں کہ وہ اپنے خامند کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو پھر کیا ہوگا کہ اگر خامند نہیں بھی طلاق دے رہا تو عورت خلا لے سکتی ہے، اور اس میں اس کو کرنا کیا ہوگا کہ جو مہر کا رقم جو بھی تھا، اس نے اگر جو بھی مہر اپنے لے لیا ہے وہ اس کو واپس کرنا ہوتا ہے خامند کو، اور اس کے بدلے میں وہ اپنا بیسیکلی اپنی آزادی خریدتی ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے تو اس کو عورت کو دے دیا، اس کو پیسے دے دیے، یا جو بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ ہم نے مہر کی رقم ہے، یہ ہم نے اتنی مقرر کی ہوئی ہے، اب عورت نے وہ خرچ کر لیے، اب وہ کہاں سے دے اگر وہ اس کے اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ واپس کر سکے؟ تو پھر وہ خاندان کے لوگوں کو یا اس کے اراؤنڈ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ اس کی اس معاملے میں ہیلپ کر دیں تو وہ تاکہ وہ اس کی جان چھوٹ جائے اس سے۔ تِلْکَ حدود اللہ، یہ دیکھیں یہ اب تیسری دفعہ یہی بات آ رہی ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، تو تم اس سے تجاوز نہ کرو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے طلاق کا اسی کی طرح سے، اور اتنا خوبصورت طریقے سے کہ زیادتی نہ کرو، زیادتی نہ کرو، ایک دوسرے کے حقوق پامال نہیں کرو، ایک دوسرے کو اگر تم نہیں ساتھ رہ سکتے ہو تو اچھے طریقے سے انہیں رخصت کرو۔ اور وَمَنْ يَتَعَدَّ، اور جو کوئی تجاوز کرتا ہے حدود اللہ، دیکھیں یہ چوتھی دفعہ آ گیا کہ اللہ کی حدود کی، فَأُولَٰئِکَ، پس وہی لوگ ہیں، ہم الظالمون، جو ظالم ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کو ظالم کہہ رہے ہیں؟ ان لوگوں کو جو طلاق دیتے وقت یا خلا لیتے وقت اللہ کی حدود کی نگرانی نہیں کرتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں، کیونکہ دیکھیں یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اس میں اتنی نفرتیں آ جاتی ہیں، اتنے غصہ آ جاتا ہے کہ لوگوں کو پھر ایک دوسرے کے لیے ایسی ایسی باتیں نکلتی ہیں، ان کے خاندان، ان کے نہ صرف ایک عورت کے بارے میں بلکہ پورا پورا خاندان اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ حدود اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر تم طلاق دے دو، یہ آخری طلاق کی بات ہو رہی ہے، طلاق بائن کی، وہ مرد جو طلاق دے دے اس عورت کو، فلا تو ہلا، تو نہیں ہے حلال، فلا تو ہلو، تو نہیں ہے حلال، لہو، اس کے لیے، من بعد، اس کے بعد، حتیٰ، یہاں تک کہ تنکیہا، کہ وہ نکاح کر لے، زوجن غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور شوہر سے۔ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب عورت کو اب طلاق ہوگی، طلاق بائن ہوگی، تو اب کیا ہوگا کہ وہ عورت تو اس آدمی کے لیے حلال نہیں ہے، تو اب اس کی شادی کہیں اور ہوتی ہے، اور نیچرلی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی خامند کی ڈیتھ ہو جائے یا اس عورت کو طلاق ہو جائے۔ اس کو آپ ایسے نہیں، جیسے آپ نے یہ سنا ہوگا پاکستان میں یہ بات اکثر سننے میں آتی ہے، حلالہ جو کرنا ہے، حلالہ حرام ہے اسلام میں، کہ آپ اگر پورا پلان کر کے کسی عورت کو مجبور کر دے، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آدمی نے غصے میں طلاقیں دے دی اور اس کے واپس اب لینا چاہ رہا ہے، اور کئی دفعہ وہ بچوں کی خاطر عورت کو مجبور کرتا ہے کہ تم حلالہ کراؤ، جبکہ حلالہ حرام ہے اسلام میں۔ یہ صرف اس صورت میں کہ اگر وہ عورت خود سے اس کی شادی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی نہیں زندہ رہتا، یا پھر وہی آدمی اس کو، دوسرا خامند اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو پھر وہ اپنے پہلے خامند پہ حلال ہوگی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ طلاق دے دی اس عورت کو، فَلَا جُنَاحَ، تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیہما، ان دونوں پر، ان کے یتراجع، کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، ان اگر ظنا، کہ وہ دونوں یہ خیال کرتے ہیں، ان کے یقیمہ حدود اللہ، دیکھیے پھر سے وہی بات آگئی کہ وہ یہ اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے تو واپس وہ لوگ آپس میں میاں بیوی مل سکتے ہیں۔ دیکھیں کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ان میاں بیوی کو ملانا چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کا گھر بچ جائے، کیونکہ یہ ایک گھر نہیں ہوتا، یہ ایک پورا ادارہ ہوتا ہے جس میں بچے جب پیدا ہو جاتے ہیں اسپیشلی، تو پھر تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ بچے جتنی جس طرح سے بڑھ جاتے ہیں، اموشنلی بچے اتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ، ایک ایک جگہ پہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کسی طرح سے یہ گھر بچ جائے، کسی طرح سے یہ گھر بچ جائے۔ اور وَتِلْکَ، اور یہ حدود اللہ، اللہ کی حدود ہے، یُبَیِّنُہا، وہ بیان کرتا ہے انہیں، لِقَوْمٍ، واسطے ان قوم کے، یعلمون، جو علم کے طالب ہیں، جو علم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، تو ان کو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا طریقہ ہے
کہ گھر بنانے کے طریقے کیا ہیں۔ وَإِذَا اور جب تلق تم طلاق دے چکو النساء عورت کو، فبلغنا پھر وہ پہنچ جائے اجلہن اپنی مدت کو، عدت کی مدت کو، فامسکوہن تو روک لو ان کو۔ کتنی خوبصورتی کہتے تو روک لو ان کو، بمعروفن ساتھ بھلے طریقے کے، او یا سرہوہن یا پھر رخصت کر دو ان کو، بمعروف اچھے طریقے سے۔ کہ دونوں ہی معاملے ہیں، اگر تو تمہارا اتنا معاملہ خراب ہے کہ تم نہیں اس کو روکنا چاہتے ہو یا پھر تم کسی بھی طرح سے اس کو نہیں رکھتے، تو پھر بھی اس کو اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کرو۔ ولا اور نہ تم سکوہن اور مت تم روکو ان کو، درارن تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کر سکو۔ ومن یفعل جو کوئی کرے گا ایسا ذالکہ یہ، فقد تو البتہ ظلم نفسہ تو اس نے اپنے آپ سے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا۔ دیکھیے یہاں پہ بھی بار بار وہی بات نہیں آپ کو لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان کو روک رہے ہو نا تو یہ نہ سوچنا کہ ان کو تکلیف دینے کے لیے یا ان کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے روکو، ان کے ساتھ بھلائی کا رشتہ رکھو، وہ تمہاری ذمہ داری ہیں، اور ان سے محبت سے، کیونکہ اگر ماں سے محبت کرو گے تو ڈیفینیٹلی تمہاری اولاد اچھی طرح سے پرورش کرے گی اس گھر میں۔ جس گھر میں ماں کی عزت ہوتی ہے اس گھر کے بچے ڈفرینٹ طرح سے گرو کرتے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم سب کو ان چیزوں کی سمجھ آ جائے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا اور مت بناؤ آیات اللہ کی آیات کا ہزواً مذاق، کہ مذاق مت بنا دینا کہ آج تم ایک چیز کو کہہ رہے ہو، جب اللہ کی بات آتی ہے، جب تم نے اپنے حقوق لینے آتے ہو تو تمہیں اللہ کی بات یاد آ جاتی ہے، اور جب تم نے فرض ادا کرنے ہوتے ہو تو تم بھول جاتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو اس نے تم پر کی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں جب تم چھوٹے تھے، جب تم بچے تھے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پروان چڑھایا، تمہیں جوان کیا، تمہیں اتنی خوبصورت تمہیں ایک شادی شدہ زندگی عطا کی ہے۔ تم اس نعمت کو نہ بھولنا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا اور جو انزلہ اور جو اس نے نازل کیا علیکم تم پر، من الکتاب اس کتاب میں، والحکمت اور حکمت، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے بھی ساتھ اس کے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ دیکھیے شروع میں بھی جب طلاق کی بات آئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی جو دونوں صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رکھی تھی نا کہ الرجال علیہن درجات واللہ عزیز حکیم، تو ہر آیت میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی صفت آتی ہے نا تو اس کو ضرور غور کیا کیجیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزیز الحکیم کا جو لفظ استعمال کیا نا کہ آدمی کو اگر ایک درجہ فضیلت دی ہے تو عزیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس کا فیصلہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی سے مشورہ نہیں لیتا، وہ فائنل فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، وہ بڑا زبردست ہے اپنے فیصلوں میں، اور اس کے ہر فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور جب ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے گا نا، دیکھیں ہر رشتہ کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ کریں گے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ سے زیادہ محبت کسی سے نہیں کرنی ہے تو پھر ہمیں توقع بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر میں یہاں پہ برداشت کر رہی ہوں، یہ رشتہ میں کوشش کر رہی ہوں نبھانے کی، یا ادھر وے آدمی بھی یہ ایسے سوچ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں اپنا گھر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے پاس جو بھی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اسی میں رہ کے میں اپنا گھر بچا رہا ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس گھر میں برکتیں بھی ڈال دیتے ہیں۔ پھر اللہ سے جب محبت ہوتی ہے نا تو پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا میں صبر کروں تو انشاءاللہ مجھے اس کا اجر بھی بڑا ملے گا، اور کیونکہ اگر وہ صبر کر رہا ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توقع اللہ کی طرف چلی جاتی ہے۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ دیکھیں میں نے اس کے لیے یہ کیا تو اب یہ بھی میرے لیے یہ کرے، میں تو اس وقت یہ کرتی ہوں، اس وقت یہ نہیں کرتا، میں نے اس وقت یہ ان کو کہا تھا، اس وقت انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا۔ پھر آپ کی ساری توقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف چلی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ سے بڑھ کے تو ہم کسی سے محبت کرتے نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ کی حدود ہے، جو بھی آرڈرز ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ آدمی جو ہے وہ عورت کے ساتھ کیسے تعلقات رکھے گا، عورت آدمی کے ساتھ کیسے تعلقات رکھے گی، اور یہ سارے کے سارا طریقہ ہمیں کون بتا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا۔ اگر ہم اپنے حقوق کی پاسداری نہیں کر سکیں گے تو اس کا جواب تو دینا پڑے گا، اس کی سزا بھی ہے۔
اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار حدود اللہ کی جو بات کر رہے ہیں، اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی تو ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی الحمدللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تمام آیات کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں وَإِذَا، اب ہم کہہ رہے ہیں آیت نمبر 231 232 الحمدللہ۔ وَإِذَا، اور جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اب یہ پھر رجعی طلاق کی بات ہو رہی ہے کہ جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ پہنچ جائے اپنی میعاد کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو نہ تم روکو ان کو، ان کے ینکحن، کہ وہ نکاح کر لیں، ازواجہن، اپنے شوہروں سے، اذا، جب ترادو، کہ وہ باہمی رضامند ہو جائیں۔ اب یہاں پہ بینہم بالمعروف، آپس میں بھلے طریقے سے۔ اب یہاں پہ کیا بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ عورتیں جب وہ فار ایگزامپل رجعی طلاق میں وہ واپس جاتی ہیں۔ اب لیتے ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو واپس آ کے بتاتی ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ۔ ہم کر رہے تھے آیت نمبر 232، اور جس میں ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ طلاق رجعی کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ جب عورت اپنی 3 طہر کی ہے، جو عدت گزار کے اب اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس میں پھر اب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اس عورت کو واپس لے لے تو اس کو کیا کرنا ہوگا کہ اس کو واپس اس کے نکاح کا پیغام بھیجنا ہوگا، اور اگر عورت مانتی ہے تو پھر اس کے نکاح ہوگا اور پھر وہ واپس اس کو لا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ اچھے سے جانتے ہیں، وہ اَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا کہ تمہاری کیا کیا آتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آدمی جو اگر عورت کو اپنا پیغام بھیجتا ہے تو جو اس کا ولی ہے، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اب ہم نے اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو واپس نہیں بھیجنا، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ عورت واپس جانا چاہتی ہے تو ان کے راستے میں مت آؤ اور ان کو واپس ملنے دو۔ اور اس میں 2 طرح سے اس آیت کو ہم لے سکتے ہیں کہ ایک دفعہ بعض علماء نے اس کو اس طرح سے بھی کہا ہے کہ اگر عورت جیسے اب رجعی طلاق تھی، اپنے ماں باپ کے گھر گئی، اب اس کی شادی کہیں اور ہونی ہے، تو خاوند کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اب اس کو تنگ نہ کرو، یہ نہیں کہ اب اس کے سسرال میں جا کے یا تمہیں پتہ ہے کہ کہاں شادی ہو رہی ہے تو وہاں پہ غلط باتیں کر رہے ہو یا اس کی زندگی خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو دونوں طرح سے اس آیت کو لیا جا سکتا ہے کہ ذالک یعظ، یہ بات کی نصیحت کی جاتی ہے بھی ساتھ اس کے، من اس کو کانا ہو منکم تم میں سے، یؤمن ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار پھر وہی بات کرتے ہیں کہ جو اللہ پہ جو مومن ہے نا وہ ایسا کام نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ اللہ کی حدود کیا ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں ذالکم یہ بات اتقی زیادہ پاک ہے، لکم تمہارے لیے، واطہر اور زیادہ صاف ہے، واللہ اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ آج یہ اگر آپس میں لڑے بھی تھے، اگر ان کا گھر بن جائے گا تو کل ان کے گھر میں بڑی خیر بھی آ جائے گی۔ تم نہیں دیکھ سکتے ہو نا کہ ماضی میں کیا، ماضی تو تم دیکھ سکتے ہو کہ کیا تم نے کیا تھا، لیکن فیوچر میں کیا ہوگا یہ تمہیں نہیں پتہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں جانتے ہو، اللہ جانتا ہے۔ والوالدات، تو اب یہ بات ہو رہی ہے دودھ پلانے کے بارے میں۔ والوالدات، اور بائی یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولین کاملین، پورے 2 سال۔ اب یہاں پہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اور یہ بھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ایک عورت کی کتنی مدت ہے دودھ پلانے کی، تو اب آپ اس کو انڈر لائن کر لیں کہ عورت کے لیے 2 سال تک دودھ پلانے کی مدت ہے اگر وہ چاہے تو۔ لمن، یہ اس کے لیے، ارادہ جو ارادہ رکھے، ان کے یتم کہ وہ پورا کرے، الرضاعۃ کے رضاعت کو، کہ اگر وہ دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتی ہے یہ اس کے لیے ہے۔ وَعَلَىٰ، اور ذمہ ہے، المولودی باپ کے، لہو اس کے، رزق ہننا ان کا کھانا، وکسوتہن اور ان کا کپڑا، بالمعروف اچھے طریقے سے۔ تو وہ عورت جو دودھ پلا رہی ہے اس کے کپڑوں کی ذمہ داری اور اس کے کھانے کی ذمہ داری جب تک وہ دودھ پلاتی ہے 2 سال کا عرصہ ہے وہ اس آدمی کے ذمہ ہے۔ لا تکلفو، نہیں تکلیف دی جاتی، نفسن کسی نفس کو، یعنی میاں بیوی میں سے کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی، الا مگر، وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، لا نہ تضار، نہ نقصان پہنچایا جائے، والداتو
ماں کو بیوالدیہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا اور نہ مولودن اور نہ باپ کو لہو جس کا بچہ ہے بیوالدی اس کے بچے کی وجہ سے. کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایموشنلی بلیک میل کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے یہ کیا تو میں بچے کو تمہیں ملنے نہیں دوں گی، یا تم نے یہ کیا تو میں یہ کروں گی. تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے. اور اگر عورت کے ذمے، آدمی کے ذمے ہے کہ عورت کے کپڑوں کا ذمہ اور اس کے کھانے کا، تو اس کی وسعت جتنی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق ہی اسے ڈیمانڈ کیجئے، اس سے زیادہ اس کو تنگ نہ کیا جائے. وَعَلَى الْوَارِثِ اور وارث پر بھی، جو ولی ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ گھر والے ہی تنگ کرتے ہیں نا، مثل ذالکہ اسی مانند ہے. فَإِن پس اگر ارادہ وہ دونوں ارادہ کر لیں، فِصَالًا دودھ چھڑانے کا، ان ترادن باہمی رضامندی سے، منہما دونوں، وتشاورن اور وہ باہمی مشورے سے، فلا جناح علیہما تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. کہ اگر وہ باہمی رضامندی سے یہ چاہتے ہیں، وہ عورت چاہتی ہے وہ دودھ نہیں پلانا چاہتی. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اس کی کہیں اور شادی ہو رہی ہے یا کوئی بھی ریزن ہے وہ نہیں دودھ پلانا چاہتی ہے، تو عورت کو یہ حق ہے کہ وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نہیں پلانا چاہتی ہوں. باہمی رضامندی سے یہ ایسا کر سکتے ہیں. وَإِنْ اور اگر تم ارادہ کرو، ہسبینڈ کو کہا جا رہا ہے جو باپ ہے بچے کا، اگر وہ ارادہ کرتا ہے ان کے تسترضعوا کہ وہ دودھ پلائے اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، اذا جب سلمتم تم دے چکو، ما جو آتیتم جو دینا طے کیا تھا، جو معاوضہ. جیسے جب اس آدمی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ کسی اور عورت سے اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتا ہے، اور جو بھی معاوضہ اس نے طے کیا تھا بالمعروف اگر اچھے طریقے سے وہ اس کو پے کر دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں. واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، بما تعملون بصیر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے کچھ بھی کرتے جاؤ کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. کئی دفعہ یہاں پہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اگر عورت اتنی بے بس ہے، فار ایگزامپل اس کا ولی نہیں ہے، اس کے گھر والے کوئی ایسے اسٹرانگ نہیں ہے، تو اگر آدمی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اس کو تنگ کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا تمہارے جو بھی، اگر تم ایسا معاملہ کرو گے تو اس کا تمہیں جواب دینا پڑے گا. والذین اور اب یہاں پہ وہ بات اس کی عدت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جب کسی کا خامند اللہ نہ کرے فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت کتنی ہے. والذین اور وہ لوگ جو یتوفون جو فوت ہو گئے، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ گئے، ازواجن بیوی، یتربصن تو وہ انتظار میں رکھیں، بانفسہن اپنے نفسوں کو، اربعۃ 4 اشہر مہینے، و اشرن اور 10 دن. کہ جو عدت ہے اگر خامند فوت ہو جاتا ہے تو عورت کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس جب وہ پوری کر لیں اپنی عدت، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، فیما اس میں، فعلنا فی انفسہن کہ وہ اپنے نفسوں کے لیے اگر کوئی وہ فیصلہ کرتی ہیں بالمعروف اچھے طریقے سے. واللہ اللہ بما تعملون خبیر اللہ سبحانہ تعالیٰ. پھر دیکھیں وہی بات آگی کہ جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب خبر رکھتا ہے. ولا جناح اور نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں، اردتم کہ تم اشارتاً کرو بھی اس کو، من خطبت النکاح من خطبت النساء عورت کو پیغام دو نکاح کا، او اکننتم یا تم چھپائے رکھو، فی انفسکم اپنے نفسوں میں، عالم اللہ اللہ جانتا ہے. اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر عورت جو ہے اگر وہ عدت گزار رہی ہے اس دوران میں اگر کسی اور مرد کو، کسی جیسے فیملی میں کوئی ہے یا کوئی جاننے والا ہے، اگر ان کے دل میں کوئی ایسی بات ہے کہ یہ عورت جیسے اپنی عدت پوری کر لے گی تو پھر میں اسے اس کو پیغام نکاح کا بھجواؤں گا، تو اسی بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ کھلے عام ابھی نہیں کرو. اگر تم ان کو اشارتاً کہتے ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں. انکم بے شک تم، ستذکرونہن کہ تم ضرور ذکر کرو گے، ولیکن لیکن، لا تعائدوہن کہ تم نہ وعدے کرو ان سے، سرن چھپ کر. دیکھیں وہی بات آگی نا کہ چھپ کے، ایسے نہیں کہ وہ عدت میں ہے اور تم چھپ چھپ کے ان کو مل رہے ہو یا تم ایسی حرکتیں کرو، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس عورت پہ کوئی غلط بات نہ آ جائے، اس کی عزت پہ کوئی بات نہ آ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا محفوظ عورت کو، آپ پورے دیکھیں اس سارے چیپٹر میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیسے محفوظ کر رہے ہیں،
اللہ مگر ان کے تقولو تم کہو قولن بات معروفن بھلے طریقے کی بات کرو، ولا اور مت تعزمو اور مت پختہ ارادہ کرو عقدۃ النکاح نکاح کرنے کا، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا کہ وہ پہنچ جائے الکتاب لکھی ہوئی اجلہ اپنی مدت کو، جیسے جب وہ اپنی عدت جب تک پوری نہیں کر لیتی تو ان کے ساتھ پکا نکاح کا ارادہ ابھی ان کے سامنے مت لے کے آؤ۔ وَعْلَمُوا جان لو ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ پس ڈرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وَعْلَمُوا جان لو ان اللہ غفور کہ اللہ بہت بخشنے والا حلیم اور بڑا بردبار ہے۔ لا جناح، دیکھیں کتنی دفعہ یہ بھی لفظ آیا نا کہ کوئی گناہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے بتاتے ہیں کہ کئی دفعہ انسان کو گلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید میں یہ چیز کر رہی ہوں تو یہ غلط کیا ہے۔ اتنی کلیئر احکامات ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے علیکم تم پر، ان کے طلقتم النساء کہ تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن کہ نہیں چھوا تم نے ان کو، او یا تفردو یا تم نے ان کا حق مہر جو مقرر نہیں کیا، لہن ان کے لیے، فریدتاً حق مہر، ومتعوہن اور متاع اور جو فائدہ پہنچاؤ انہیں، علی الموسع خوشحال آدمی پر ہے، قدرہ اس کی قدرت کے مطابق، اس کی وسعت کے مطابق۔ جو آدمی اگر عورت کو اگر نہیں چھوا ابھی اور ان کی جیسے ہوتا ہے نا کہ نکاح ہو جاتا ہے ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی ہے، یہ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایسا معاملہ ہو گیا کہ اس عورت کو طلاق دینے کی نوبت آ گئی تو پھر اس کا حق مہر اس کو دے دو، اپنے جو خوشحال آدمی ہیں وہ اپنی طاقت کے مطابق، وعلی المقتری اور جو تنگ دست ہے، قدرہ تو وہ اپنی طاقت کے مطابق اپنی قدرت کے مطابق، متاعن فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف اچھے طریقے سے، حقن علی المحسنین اور یہ محسنین جو احسان کرنے والے نیک بخت لوگ ہیں یہ ان کا حق ہے کہ وہ عورت کو اگر وہ طلاق دیتے ہیں تو پھر بھی اس کا حق مہر کیسے ہے کہ وہ اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں گی کہ طلاق کے بارے میں کہ کیسے اس کا حق مہر جو ہے کہ کیسے ہم نے رکھنا ہے انشاءاللہ۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم طلاق دے دو انہیں، من قبل اس سے قبل، ان کے تمسوہن کہ تم نے چھوا ہے انہیں، وقد اور حال یہ ہے کہ یقیناً فرضتم کہ تم مقرر کر چکے تھے، لہن ان کے لیے، فریدتن کوئی حق مہر، فالنصف تو آدھا ہے۔ دیکھیں خود ہی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز بتا دی ہے کہ اگر تم نے عورت سے نکاح ہے اور اگر تم نے ان کو ابھی تک نہیں چھوا تھا یعنی رخصتی نہیں ہوئی تھی تو آدھا ہے ما فرضتم جو تم نے مقرر کیا، الا مگر ان کے یعفونا کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، او یا یعفو یا وہ معاف کر دیں، الذی بیدہ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح ان کے نکاح کے گرہ مینس ان کے ولی جو ہیں اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تو وہ اور بات ہے۔ وَإِن اور یہ کہ تعفو کہ تم گزر کرو، اقربا یہ زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے، ولا تنسو اور مت بھولو، الفضل فضل، بینکم آپس میں، ان اللہ بما تعملون بصیر کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ کہ اگر دیکھیں پھر بھی یہ ہے کہ اگر عورت کو تم نے اگر اگر رخصتی اس کی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، تمہارے ساتھ نکاح ہو گیا ہے اور حق مہر مقرر کر دیا ہوا تھا تو تم آدھا اس کو دے دو، اور اگر حق مہر مقرر نہیں کیا تو پھر تمہیں نہیں دینا اس کو، لیکن اگر تم پھر بھی فضل اس پہ کر دو، تم اس پہ رحم کرو، محسنین کے درجے پہ پہنچنا چاہتے ہو تو پھر بھی تم اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دو۔ اتنی خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز واضح کر دی۔ اب ہم لوگ کئی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ بات ایسے ہے تو پھر ہم نے ڈیوائیڈ کیسے کرنا ہے، جیسے فار ایگزامپل وراثت کے قانون جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں آج تک یہی نہیں پتہ چلتا۔ آپ دیکھیں سورۃ بقرہ میں ایک ایک بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک بات اتنی خوبصورتی سے ایکسپلین کر دی ہے کہ اگر ہم اسی کو جان لیں ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے سب سے زیادہ جھگڑے ان معاملوں میں ہوتے ہیں کہ اچھا حق مہر کتنا تھا، اب دینا واپس کتنا ہے، دینا ہے کہ نہیں دینا، یہاں پہ بنتا ہے کہ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں بھی دینا پھر بھی احسان کرو۔ وہ عورت کا تمہارے ساتھ نام تو جڑا تھا نا،
اسی کا لحاظ کرتے ہوئے، کیونکہ تحفے دینے سے جب آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہو نا تو دل بھی نرم رہتے ہیں، ایک دوسرے سے محبتیں رہتی ہیں۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم ایسے معاملوں میں بھی، جس میں یہ اتنے خطرناک معاملے ہوتے ہیں، جس میں ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ ساری زندگی کے گھاؤ لگ جاتے ہیں۔ دیکھیں طلاق کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہوتی، جب گھر ٹوٹتے ہیں تو دو خاندان کے ساتھ جو معاملہ اس وقت ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کی حدود کے اندر رہ کے یہ سارے معاملے طے کرو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے یہ معاملے طے کرو۔ اگر تمہاری ایک دوسرے سے نہیں بن رہی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اور جگہ پہ تمہارے لیے راستے کھول دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور آگے انشاءاللہ ہم جو پڑھیں گے کہ حافظ علی الصلاۃ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سارے معاملوں کے درمیان ملاتے ہوئے اب نماز کا ذکر لے آئے ہیں کہ نماز کی کیسے ہم نے حفاظت کرنی ہے، کیونکہ ایسے معاملوں میں یوزلی کیا ہوتا ہے کہ لوگ اتنے سیڈ ہو جاتے، اتنی باتیں، کبھی ادھر سے کوئی آ رہا ہے، کوئی رشتہ دار بات کر رہا ہے، کبھی کوئی بات ہو رہی ہے، سارا دن انہی باتوں میں لگ جاتا ہے، اور ہماری نمازوں میں خشیت بھی نہیں رہتی ہے، کئی دفعہ ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سارے معاملے اچھے طرح سے کرو، یہ زندگی کے ایسے معاملے ہیں جو اگر اچھے طرح سے کرو گے تو تم بھی چین میں رہو گے، دوسرے گھر والے بھی چین میں رہیں گے، اور دونوں بچے جن کے آپس میں نہیں بن رہی ہے وہ اپنی اپنی جگہوں پہ جائیں گے۔ جو لڑکا ہے اگر اس کی دوسری گھر میں شادی ہوتی ہے، لڑکی کی دوسرے گھر میں شادی ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ برکتیں ڈال دیں گے۔ اور تم اپنی زندگی میں تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، کیونکہ نماز آسان نہیں ہے جب ایسی سچویشن آتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم کوشش کریں کہ اگلی جب ہم اپنا پروگرام کریں گے تو اس میں ہم نماز کے بارے میں بتائیں گے، خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ الصلاۃ الوسطیٰ کے درمیان کی نماز کے بارے میں، کہ جو عصر کی نماز کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ آیت کیوں لے کے آئے ہیں۔ جیسے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کرتے کرتے آدمی کو جو قوام کہہ دیا اور آدمی کو کہا کہ ایک درجہ اس کی فضیلت ہے، وہ کیوں لے کے آئے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، ہم اگلے پروگرام میں دیکھیں گے۔ کہیں مت جائیے گا جناب، آپ اسی طرح سے ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے۔ الحمدللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ جلدی سے ہم سورۃ بقرہ بھی ختم کریں اور اسی طرح سے ہم سورۃ ناس تک پہنچ جائیں۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔